बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। ईरान से एक और अफसोसनाक खबर सामने आई। ईरान के कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी तेहरान में एक इसराइली हमले में अपने बेटे मुर्तज़ा के हमरा शहादत पा चुके हैं। उनकी नमाज जनाज़ा तेहरान में अदा कर दी गई है। अली लारिजानी की शहादत यकीनन ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो महज एक शख्सियत नहीं बल्कि ईरान के मौजूदा सिस्टम का दिमाग थे। साबिक स्पीकर और कौमी सलामती काउंसिल के अहम तरीन सतून, ये वही शख्सियत कि जिन्होंने 2015 की ईरान अमेरिका जौहरी डील में कलीदी किरदार अदा किया। ईरान के अंदर लारिजानी ख़ानदान को ख़ास अहमियत हासिल है और वो आयतुल्ला अली ख़ामेनी के करीब तरीन अफराद में शुमार हुआ करते थे। उनकी शहादत को आयतुल्ला ख़ामेनी के बाद सबसे बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। ये वाक़या बिलाशुबा ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन असल में सवाल यह है कि अब ईरान करेगा क्या? क्या ईरान फौरी रद्द अमल देगा या किसी बड़ी स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली के तहत खामोशी इख्तियार करेगा? अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश एक बड़ा कार्ड है, लेकिन क्या ईरान के पास इसके अलावा भी कोई ऐसा मौसर ऑप्शन मौजूद है जो अमेरिका और इसराइल जैसे ताकतवर हरीफ को दबाव में ला सके? एक के बाद एक क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये ईरान के सिस्टम को कमज़ोर करने की बाकायदा हिकमत अमली है? दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी बहुत मानी खेज़ है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। क्या ये इस बात का इशारा है कि ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है? ट्रंप का ये शेड्यूल आखिर है क्या, और इस फहरिस्त में मज़ीद कौन कौन शामिल हो सकता है? पाकिस्तान की अगर बात करें तो बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया, जिसने मीडिया के सामने आकर न सिर्फ एतराफ़ जुर्म किया बल्कि पूरी कहानी भी बयान कर दी। लाइबा नामी इस खातून का ताल्लुक खुजदार से बताया जा रहा है, जिसे टीटीपी के कमांडर्स ने बाकायदा ज़हनी तौर पर तैयार किया। ये वाक़या कई ख़तरनाक सवालात को जन्म देता है। सवाल ये है कि क्या ये खातून खुदकुश बमबार की गिरफ्तारी इस बात का सबूत समझा जाए कि दहशतगर्दी के तरीक़ाकार में ख़तरनाक तब्दीली आ चुकी है? लाइबा ने जो कहानी सुनाई है उसमें जहन साजी, नेटवर्किंग और टारगेट सेटिंग्स शामिल हैं। तो क्या ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क जो हमारे नौजवानों को न सिर्फ वरगला रहा है बल्कि कामयाब भी हो रहा है? उधर अफ़गान रजीम की हरधर्मियाँ जो कि तू हैं, और क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब सरहद पार से दरअंदाज़ी की कोशिशें भी जारी उसारी हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में हालिया कार्रवाई में कई हमलावर मारे गए जबकि कुछ फरार हो चुके हैं। उधर अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक नई सूरत हाल जन्म ले रही है, जहाँ नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने तालिबान के खिलाफ खुलकर महाज खोलने का ऐलान कर दिया है। यही हमारे आज के टॉपिक्स हैं, जिस पर रिजवान रज़ी साहब और इसाराना मौजूद हैं। रज़ी साहब, एक के बाद एक शहादत। अब अली लारिजानी साहब की शहादत का मामला, ईरान का नेक्स्ट स्टेप आप देख क्या रहे हैं? या आपको लगता है कि इस तरह से लीडरशिप जिस तरीके से शहीद हो रही है सर, एक सिस्टम जो है जो मौसर तरीके से ऑपरेट कर रहा था उसको बहुत बड़ा झटका लगा है और अभी जो है वो ईरान खामोशी इख्तियार कर सकता है? वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात आपको वार करने के लिए एक कदम पीछे जाना होता है, लेकिन रात गए की ये कार्रवाई है कि ईरानी फोर्सेस ने तकरीबन 100 के करीब जो टारगेट्स थे उनको निशाना बनाया इसराइल में, और कहा जा रहा है पासदारान इनकलाब की तरफ से कि सैकड़ों अफराद के हलाकतों का जो है ना वो दावा है। देखिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपके इस सवाल को एड्रेस करूंगा। इमाम खुमैनी जो थे वो नस्लन कश्मीरी थे, और कश्मीर के अंदर एक अजान का जिक्र मिलता है जिसे पूरा करने के अंदर 21 या 22 लोगों ने शहादत दी थी। तो रवायत तो हमारी ये है मुसलमानों की, ठीक है। वो आप एक जो है बंदा शहीद करते हैं, वो उसकी जगह पे 10 लोग और पेश कर देते हैं अपने आप को कि जी हमें इनकी जगह किया जाए। जाने वाले का जो नुकसान है वो पूरा नहीं हो सकता। लारिजानी साहब जो हैं वो ख़ामेनी साहब के बाद दूसरे मुअस्सर तरीन, और अगर आप उन्हें कहें कि नज़रियाती पिलर समझे जाते थे अपना ईरान की मौजूदा हुकूमत के, या मौजूदा जो वहाँ पे तबका हाकिम है उसके नज़रियाती थंब जाने जाते थे। उनकी शहादत कोई छोटा लॉस नहीं है, लेकिन ये भी बात ज़हन में रहे कि हमारी रवायत है कि हम उसके फ़ौरन बाद उसकी रिप्लेसमेंट पेश करते हैं।
ان کی ریپلیسمنٹ ہو جائے گی، لیکن ان کا جو مؤثر ترین کردار تھا وہ پورا نہیں ہوگا. ان کی جگہ پہ جو آ رہے ہیں وہ ان سے زیادہ سخت مزاج آدمی ہیں. مجھے لارے جانی صاحب کی وہ بات نہیں بھولتی جو پاک بھارت جنگ کے بعد وہ پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم بلینک چیک جو ہے وہ پاکستان کو دے رہے ہیں، جب آپ کا دل کرے آپ استعمال کر لیجیے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری باتیں یہاں پہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن وہاں کی موجودہ حکومت کو اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے کہ پچھلی جنگ کے اندر بھی اور اس جنگ کے اندر بھی ایران کی مؤثر ترین قیادت کو جس طرح ایلیمینیٹ کیا گیا، اور یہ ایلیمینیشن اسحار رانا صاحب اندر موجود غداروں کی سہولت کاری کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ جنگ ختم ہو جانی اور 15-20 دن تک چلے گی، کوئی کہتا 4 اپریل تک چلے گی تو اس کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن ایران کی موجودہ حکومت کو ایک دفعہ بیٹھ کر یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ان کی صفوں کے اندر کتنے اسرائیل اور موساد کے چلیے یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ کوشچن اٹھایا یہاں پہ رانا صاحب. خود ایران کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنی صفوں میں غداروں کو تلاش کریں. اس میں ونربل کنڈیشن ہے ایران کی، اور یکے بعد دیگرے قیادت کا شہید ہو جانا ظاہر سی بات ہے ان کی عوام کے لیے سر اس وقت انتہائی دکھی جو ہے نا لمحات ہیں. تو سر یہ واقعی بہت مشکل ہو چکا ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں پر اپنوں کا خون تلاش کریں. اچھا وہ آج کا جو دور ہے نا یہ ہے ٹیکنالوجی کا دور. اچھا. اور سیٹلائٹ اور باقی چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں آج کی جنگ میں. تو لاریجانی صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ تو جب امریکہ نے کہا تھا کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تو وہ باہر نکل آئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو موومنٹ تھی وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسے دور میں چلے گئے ہیں جہاں میں ایک پاگل بدمست انسان وہ کسی بھی ملک میں گھس کے کوئی بھی قتل عام کر سکتا ہے، کسی بھی لیڈر کو مار سکتا ہے. میرا خیال ہے ماڈرن ہسٹری میں نے کسی جگہ کسی ملک میں اس طرح نہیں دیکھا. ویانا کنونشن کے تحت بھی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اور جو عام انسان ہوتے ہیں ان کو براہ راست حصہ نہیں بنایا حملے کا وہ کیا جاتا ہے. اور آپ کے تجزیے کو رانا صاحب اجازت دیں میں اس چیز کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہوں کہ جب علی لاریجانی صاحب کی شہادت کا خبر سامنے آئی تو اس کے بعد ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا ری ایکشن، ایک رد عمل سامنے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شیڈول سے بہت آگے جا رہے ہیں. تو سر کیا شیڈول طے کر لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں ایک تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں بات مسلسل کہہ رہا ہوں اور آپ اس کی گواہ ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایپسٹن فائل ہے نا وہ اب امریکہ میں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یہ جنگ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کی گئی ہے. اور اس فائل کے اندر کہا جاتا ہے کہ 30-35 جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹرمپ کی زندگی کے حوالے سے بڑے لیتھل ہیں. اور میرا یہ یقین ہے یہ ٹرمپ جو مرضی کر لے وہ رکنے نہیں ہے. ذلت اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اور وہ نہیں مٹا سکتا. پوری دنیا جو ہے آج اسے ٹرمپ کو جنونی پاگل کو اکیلا چھوڑ چکی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. اور یہ بات اس بات کی دلالت ہے کہ جلد یا بدیر سچ نے جیتنا ہوتا ہے. اور ایک جملہ بس میں اور کہوں گا کہ ویسے تو ہم سارے ہی مسلمان الحمدللہ، ہمارے لیے سیدنا امام حسین کی تعلیمات اور ان کا بتائے ہوئے رستے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. لیکن جس طرح ایرانی قیادت نے اسوہ حسین کے اوپر عمل کیا ہے نا، اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے. ایرانی قیادت نے جس بہادری کے ساتھ آج ان کا ٹویٹ دیکھ لیں نا، جو ان کی شہادت کے بعد ٹویٹ آیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی میں رکھی ہوئی ہے اور وہ نہیں ڈر رہے. وہ اب اس امریکہ کے آگے نہیں جھک رہے، اس امریکہ کی طاقت کے آگے سر نہیں جھکا رہے. یہ ایک میسیج ہے ان بے شرم مسلم حکمرانوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ اور ٹرمپ کے تلوے چاٹ کے ان کی اقتدار بھی رہ سکتا ہے اور ان کی زندگیوں کا تحفظ بھی رہ سکتا ہے. یہ زندگی ابدی ہے، سب نے چلے جانا ہے.
لیکن یہ بات یاد رہتی ہے کہ کون جانے والا کس بہادری سے گیا اور کون جانے والا کس بے شرمی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا. آج ٹرمپ کے سامنے جس طرح ایرانی قیادت کھڑی ہوئی ہے وہ ان تمام حکمرانوں کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے جو ٹرمپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ یا ہمارے سر کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی تاج ہے. وہ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا. کہاں گیا بورڈ آف پیس آپ کا؟ بتائے نا, ختم ہو گیا نا بورڈ آف پیس. وہ جڑا امندہ بڑا بورڈ بنا کے بیٹھا ہے ایسی, کہاں گیا وہ کیا نام ہے عالمی امن ایوارڈ جو اس کے لیے تھا؟ اس کے اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاریجانی صاحب جیسے جو لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ, میرا یقین ہے کہ اس وقت وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں بیٹھے ہوں گے. سیدنا امام حسین نے ان کا ماتھا چوما ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک ایسے سفر کے اوپر اپنی جان کی قربانی دی ہے جس میں اسلام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا, یہ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. ایک جملہ ہے, مشہور قول ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ہم اکثر یہ سنا کرتے تھے, اپنے امتحانات میں, اپنے پرچوں میں لکھا کرتے تھے اس کا موضوع انتخاب دیکھ کے, استعمال دیکھ کر. لیکن آج واقعی یہ قول, یہ فعل سچ ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ایران میں جتنی شہادت ہوتی ہے نا, جیسی جتنی بڑی شہادت ہوتی ہے اتنے بڑے طریقے سے ایرانی جو ہے نا سر وہ آپ دیکھیں نا آیت اللہ صاحب کی شہادت کے بعد ایرانی قوم کے طور پہ سامنے آئے نا, بالکل بکھرے تو نہیں. روز ان کا ایک بڑا آدمی شہید ہو جاتا ہے تو کیا وہ کہیں پہ اپنے ان کے پیر ڈگمگا رہے ہیں؟ وہ وہیں پہ کھڑے ہیں, وہیں پہ موجود ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, لیکن رضوان رضوی صاحب, علی لاریجانی صاحب کی شہادت کے بعد ایرانی فورسز کے ترجمان کی جانب سے بھی ایک بیان آیا. انہوں نے کہا کہ موساد اور اسرائیل پر اب ہم جہنم کے دروازے کھول دیں گے. تو اس کو اب میں کس طریقے سے دیکھوں, یا آپ ہمیں بتائیں کہ جنگ کی سفارتی حل تک پہنچنا اس شہادت کے بعد آپ کو نہیں لگتا مزید مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے؟ دیکھیے, یہ ایک جنگ کے دوران جو بیان ہوتے ہیں حکومتوں کی طرف سے, یہ اسی طرح کا بیان ہے. لیکن اگر ہم جنگ کے پچھلے 4 دنوں کا جائزہ لیں تو ایک لتھارجی کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے کہ جب موقع ملا تو کوئی ایک آدھ میزائل مار لیا. وہ جو 300 میزائل ایران ایک وقت میں چلا رہا تھا اور 35 جو ہیں وہ J-35 طیارے, سوری F-35 اور F-35 ہیں یا F-36 ہیں, وہ طیارے 2 سکواڈرن ایک وقت میں ایران پہ حملہ آور ہو رہے تھے. وہ والی سچویشن ختم ہو گئی. ایران کے اندر جتنی تباہی پھرنی تھی وہ پھر گئی, اور تل اویو کے اندر اگرچہ ایران اور اسرائیل دونوں اس تباہی کو چھپانے کے اندر مصروف ہیں, لیکن جو انفارمیشن نکل کے آ رہی ہے وہ اس امر کی غمازی کرتی ہے. پہلے اسرائیل کہتا تھا ہمارا ایک بندہ بھی نہیں مرا, پھر وہ 15 ہوئے, اب وہ 35 ہوئے, اب معاملہ جو ہے وہ 100 کے 80 سے کراس کر گیا ہے. تو آہستہ آہستہ ان کی کیجویلٹیز بھی ہیں. اور جہاں تک نقصان کی بات ہے تو بھائی ان کی تو وار کمیٹی جو بنی ہوئی تھی اس کے اوپر ایران نے میزائل مار دیا تھا. اور جہاں تک ایران کی بات ہے وہاں پہ تو کھونے کے لیے کیا ہی تھا ایران کے پاس, لیکن اسرائیل نے جہاں پہ بھی ہٹ کیا, یعنی وہ انچ بائی انچ میزائل مارتے ہیں. اسحاق رانا صاحب, یہ جو لاریجانی صاحب کی شہادت ہے, وہ اپنی صاحبزادی کی طرف تشریف لے گئے ہوئے تھے. تو آپ اگر فوٹیج کچھ ہیں سوشل میڈیا پہ, کچھ جو ہیں وہ AI جنریٹڈ بھی ہیں لیکن کچھ اوریجنل بھی لگتے ہیں. آپ وہاں پہ جو ایکسپلوسیوز ہیں, جو بم ہیں, ان کی کنسنٹریشن دیکھیے کہ وہ احاطہ جو ہے وہ 2-2.5 کنال کا ہوگا, لیکن اس کے اندر کتنے میزائل مارے گئے ہیں. آپ کو ڈیبریز کا ایک ڈھیر نظر آتا ہے. دیکھو نا, بلڈنگ پہ بم لگتا ہے تو کوئی اس کا پلر بچ جاتا ہے, کچھ یہ ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی تکلف نہیں ہے. یعنی جس شدت کے ساتھ, تو تباہی تو ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر, اور دونوں اطراف اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم 4 دن میں دیکھیں تو 4 دن کے اندر ایران نے کوئی میزائل, اور آئی ریپیٹ, کوئی میزائل جو ہے کسی عرب ہمسائے پہ نہیں چلایا. ہاں البتہ ان 4 دنوں کے اندر انہوں نے 12 کے قریب ڈرون جو ہیں وہ سعودیہ پہ ضرور چھوڑے ہیں یا باقی ممالک کے اوپر, اور وہ ڈرون عمومی طور پہ رستے میں 100% ان کو ٹارگٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. اس دوران جو ہے 8 کے قریب انہوں نے بیلسٹک میزائل اپنا اسرائیل پہ ضرور مارے, اور سالڈ فیول کے ساتھ تھے وہ,
اور سالڈ فیول کے ساتھ میزائل بھیجنا ایک قسم کی چتاونی بھی ہوتی ہے, چیلنج بھی ہوتا ہے, وارننگ بھی ہوتی ہے, کیونکہ اگلی دفعہ اس کے اندر اگر ہم نے نیوکلیر رکھ کے بھیج دیا تو تم کیا کر لو گے, یہ والا. تو یہ بھی انہوں نے سالڈ فیول والے میزائل بھی مارے ہیں. اور اس دفعہ ان 8 یا 9 میزائلز میں سے کوئی ایک بھی انٹرسیپٹ نہیں ہوا, اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹر ہی ختم ہو گئے. تو لہذا جنگ کے اندر ایک لتھارجی کی سچویشن ہے. صدر ٹرمپ کو اس کے لیے فیس سیونگ چاہیے, فیس بک منہ سے نکل گیا, فیس سیونگ چاہیے. ان کا جو نظریاتی طور پہ پلر تھا, میں جو کینٹ کی بات کر رہا ہوں, اور جو کہ نیشنل سیکیورٹی کا انچارج تھا باقاعدہ, اور اگر آپ دیکھیے یہ سروگیٹ سپیکر رہا ہے ٹرمپ کے الیکشن کے اندر, کیمپین کے اندر. ٹرمپ سے پہلے یہ خطاب کیا کرتا تھا لوگوں کو مائل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, حاضرین کو. اس نے اگر یہ کہہ کے ریزائن کر دیا ہے تو پھر میں اور اسحار رانا جس بات کے اوپر بلیو ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں کہ اسرائیل کی گردن جو ہے, امریکہ کی گردن اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے, اور وہ جو اس سے کہتا ہے کرواتا. ٹھیک ہے, چلیں ایک اور آخری 2-3 فکرے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ جو کہ ہمیشہ سے ایران کے ساتھ امن کا حامی تھا, ایپسٹین فائل آتی ہیں, 53 پیجز اس میں سے غائب کر دیے جاتے ہیں یا ودہلڈ کر دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ٹرمپ اندھا دھند, اور اب تو یہ ثابت ہو گیا بغیر پلاننگ کے ایران کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. تو یہ جو اسرائیل کا کردار تھا, یہ جو کینٹ نے بے نقاب کیا ہے اور جو اس نے ریزائن لکھا ہے, وہ ٹیکسٹ بک ریزائن ہے. ہمارے بچوں کو باقاعدہ پڑھایا جانا چاہیے اکیڈیمیا کے اندر کہ یہ ہے جو کہ ٹرمپ کا سب سے قابل اعتماد ساتھی, اور نمبر 2 اور نظریاتی حوالے سے ان کا پلر جو تھا وہ اسرائیل اور اسرائیل کے گھٹیا ترین اور بدترین کردار کے بارے میں عالمی امن کے حوالے سے کیا کہہ کے گیا. رانا صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, تو بڑا سادہ لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, کہ کیا اس وقت ایران کے پاس صرف ایک یہی ٹرمپ کارڈ باقی رہ گیا ہے کہ وہ اپنائے ہرمز کو بند کر کے رکھے, کیونکہ اب تو بھارت کے بھی اس وقت جو 22 بحری جہاز ہیں وہ اپنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ایران نے اپنی 3 تیل بردار جو جہاز ہیں اس کا بھی مطالبہ کر دیا ہے بھارت سے. تو یہ بھی بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے. یا پھر اگر آبنائے ہرمز ہی ایک ٹرمپ کارڈ رہ جاتا ہے ایران کے پاس, تو سر وہ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک بات کو تو سمجھیں نا کہ ایک ایسا ملک جو پچھلے 25-30 سال سے ایک عالمی تنہائی تو نہیں میں کہوں گا, لیکن اقتصادی تنہائی کا شکار ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ تھی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ عراق سے 10 سال جنگ میں رہا, بڑی مشکل سے وہ بحالی ان کی ہوئی, بڑی تعداد میں لوگ اس میں جنگ میں مارے گئے تھے. تو ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی ایران آؤٹ آف دا باکس کوئی اس کے پاس حربے ہیں جو استعمال کر لے گا. وہ اس وقت ڈیفینس کر رہے ہیں, اپنا تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں, مدافعتی, ہاں وہ جنگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے پاس اتنے زیادہ آپشن نہیں ہیں جتنے آپشن امریکہ یا اسرائیل کے پاس ہیں. پھر وہ ایک ملک ہے, کتنے اس کے پاس میزائل ہو سکتے ہیں, کتنے بیلسٹک میزائل وہ بنا سکتا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ روس اور چین اب اسے خاموشی سے بہت کچھ سپورٹ کر رہے ہیں, اور اب یہ امریکہ کو بھی کھٹکنے لگ گئی یہ بات. لیکن یہاں میں ایک باریک بات آپ کو بتاؤں, یہ جو جیوش وہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے نا, یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر سے وہاں سے یہاں پہ آ کے رہے. یہ وہ ہیں سارے جو تقریباً کم از کم اربوں پتی لوگ ہیں. آپ ذرا بات کو میں کہہ رہا ہوں کم از کم کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے امیر ترین لوگ تھے, جو پھر دنیا چھوڑ کے ایک خطہ انہوں نے خریدی زمینیں اور اس کو آباد کیا, اور یہ وہ سارا کچھ. تو یہ وہ لوگ ہیں. ایرانیوں اور اسرائیلیوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو پیسے والا ہوتا ہے نا, یہ بڑا کمزور اور ڈرپوک ہوتا ہے, خمیر فقیرانہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب ایران کے 150 بچے مرتے نا تو وہاں مرگ ہوتی ہے, لیکن ان کا حوصلہ قائم رہتا ہے. اسرائیل میں جب 2 لوگ مرتے ہیں نا تو وہ 2 ارب پتی مر رہے ہوتے ہیں, جو ان کو افورڈ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ایئرپورٹ ان کے بھرے ہوئے, بھاگ رہے ہیں وہ وہاں سے. ایک خوف, پہلی دفعہ میں نے آئرن ڈوم کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے, جو ایک خوف تھا نا کہ وہ تھا ہوا. سو ایران کے پاس وہ آپشن اتنے نہیں ہیں
لیکن ایران اپنے محدود آپشن کے ساتھ اس جنگ کو جتنا پرولونگ کرے گا اتنا ہی امریکہ ایکسپوز ہوگا, اتنا ہی اسرائیل ایکسپوز ہوگا, کیونکہ اب یہ جنگ جو ہے نا یہ اکانومی کی جنگ بھی بن گئی ہے. اس میں ابھی تک امریکہ کے کئی ٹریلین ڈالر کہا جا رہا ہے کہ جو انویسٹ ہو چکے ہیں. تو اکانومی ہے. اور آخری بات سن لیجئے کہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ مسٹر ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کے سب سے بے عزت صدر ہو کے نکلے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, پر ہم چاہتے ہیں کہ جس نے بھی پاکستان سمیت دنیا میں رہنے والے اسلامی ممالک کا سکون تباہ و برباد کر کے رکھا ہے, اس کا اپنا بھی سکون برقرار نہ رکھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, بڑی ہی امپورٹنٹ خبر ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی بروقت کارروائی سے بلوچستان ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا ہے. شکر الحمدللہ ہی اس پر کہنا بنتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے لیے بڑے ہی خوفناک انکشافات سے بھرپور ایک معاملہ ہے, کیونکہ جو خاتون لائبہ نامی خاتون خوزدار سے گرفتار ہوئی ہے وہ ایک خاتون خودکش بمبار تھی, اور اپنے بیان میں وہ یہ بتاتی ہے کہ پچھلے سال جولائی میں ٹی ٹی پی کے کمانڈر ابراہیم عرف قاضی سے اس کا رابطہ ہوا. کمانڈر ابراہیم کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ خودکش حملے کے لیے تیار ہو گئی. کمانڈر ابراہیم نے میرا رابطہ کمانڈر دل جان سے کروایا, یہ اس دہشت گرد خاتون کا کہنا ہے, اور اس نے کہا کہ مجھے مزید لڑکیوں کو کام کرنے کے لیے تیار کرنے کا ٹارگٹ بھی سونپا گیا. اس طرف تو میں بعد میں آتی ہوں, لیکن سب سے پہلے ذرا میں اس طرف آ جاؤں. رضی صاحب, نہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ کارروائی جو تھی ہمارے سیکورٹی فورسز کی طرف سے بر وقت کی گئی, بہت بڑی کارروائی ہے جتنا بھی کریڈٹ جائے, لیکن سر یہ بہت الارمنگ ہے کہ اب خواتین کو جو ہے وہ خود کچھ بمبار بنا کر پاکستان میں ڈپیوٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں, کراچی کے اندر کنفیوشس لینگویج سینٹر تھا جہاں پہ چائنیز زبان اور کنفیوشس کا فلسفی جو تھی وہ پڑھائی جاتی تھی, جو پڑھانے کے لیے 4 چائنیز اساتذہ وہاں پہ تھے. ان کو ان کی رہائش گاہوں سے کراچی لانے والی جو وین تھی, اس وین کے پاس وہاں پہ پی ایچ ڈی کی اسکالر ایک خاتون نے خودکش حملہ کیا. وہ خاتون جو تھی وہ ایم فل کے بعد بلوچستان میں سرکاری ملازمت کر رہی تھی, وہ خود بھی 18ویں گریڈ کی ملازم تھی, اور اس کے بھائی جو تھے وہ جو ڈاکٹرز ہیں ان میں سے کچھ سروسز میں بھی تھے, وہ مطلب پڑھی لکھی فیملی تھی. ٹھیک ہے, اچھا آگے یہ کہ اس کے خوبصورت بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے معصوم, اس خاتون نے جس نے خود کچھ حملہ کیا. اب پتہ نہیں اس نے کیا یا اسی کو کسی نے ڈسیپشن میں کوئی پیکٹ پکڑا دیا کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور جیسے ہی وہ ویگن پاس پہنچی تو ریموٹ کنٹرول سے اس بارود کا وزن دبا دیا گیا. لیکن یہ سرفراز بگٹی صاحب اپنا اقتدار سنبھالتے ہی جب لاہور تشریف لائے تھے تو انہوں نے جرنلسٹوں کو پہلی اور آخری مرتبہ شاید مجھے انوائٹ کیا تھا. سرفراز بگٹی صاحب سے جب میں نے میٹنگ کے بعد یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ لوگوں میں نظریاتی طور پہ کاشتکاری کرتی ہے کہ ان کو ذاتی روابط میں لے کے آتے ہیں اور پھر ان کو ایک سسٹم کا حصہ بناتے ہیں, بعین ہی یہ جو بلوچستان والے جو بی ایل اے والے جو لوگ ہیں, فتنۃ الہندوستان والے جو لوگ ہیں, یہ بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے وہ ذہن سازی کسی لیول پہ ہونی چاہیے نا, تو جان دینے کے اوپر مائل کرنے کے لیے تو اس میں کوئی تھوڑا سا مذہبی ٹچ بھی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے کے اندر سب سے پہلا مذہبی حملہ جو تھا وہ تامل ٹائیگرز نے کیا تھا, اور تامل ٹائیگر کے اندر کوئی ریلیجس ٹچ نہیں ہے, نیشنلزم کا ٹچ تھا اس میں بھی, اور یہ بھی نیشنلزم کا ٹچ ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں, اور مجھے ذمہ دار لوگوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی جو موجودہ سیٹ اپ میں اعلیٰ عہدوں کے اوپر موجود ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں وزٹنگ میں مجھے پڑھانے کا موقع ملا, ہماری کلاس کے اندر, میری کلاس کے اندر جس کو میں پڑھاتا تھا, بلوچستان کی مخصوص نشستوں پہ آئے ہوئے بچے بھی شامل تھے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے ابلاغیات پہ جب آپ بچے کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کلاس کے اندر ہمیشہ موسٹ ان انٹرسٹڈ پارٹی ہوتے تھے, مطلب کلاس اٹینڈ نہیں کرنی, اسائنمنٹ میری مکمل کر کے دینی, مڈ ٹرم کے اندر میں ڈھونڈ کے ان کو فزیکلی لانا کہ یار پیپر تو دے دے تیری مہربانی, کلاس ٹیسٹ کے اندر انہوں نے کوئی انٹرسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے,
اور مطلب کہ عمومی طور پہ ٹورڈز دا اینڈ آف دا سیمیسٹر بس وہ ایچ او ڈی نے کہہ دینا کہ ان کو پاس کر دیں، ان سے جان چھڑوائیں. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اب نئی دلی سے ان کے کالز آتی ہیں مجھ کو. وہ بلوچستان سے چلے، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھے اور اب انڈیا میں موجود سرو کر رہے ہیں وہاں. اور مجھے نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں. کبھی کبھی میسیجز آتے ہیں نا انڈیا کے نمبر سے، مجھے کوئی میسج آتا ہے عید مبارک کا، ٹیچرز ڈے کے اوپر مجھے بہت یاد کرتے ہیں وہ. اور وہ 3 لوگ تھے یار اس کلاس کے اندر، اور وہ تینوں کے تینوں انڈیا میں، کچھ واپس بھی گئے ہوں گے بلوچستان میں، کچھ نے یہاں پہ میڈیا میں جابز بھی کر لی. میں تو کمیونیکیشن پڑھانا ہی جاتا تھا. اس طرح اپنا یہ جو ہوتی ہے کارپوریٹ کمیونیکیشن بھی، بزنس ایڈمنسٹریشن کے بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا. وہاں پہ بھی جو لوگ موجود تھے وہ بھی اسی طرح کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں. تو جو سرفراز بگٹی صاحب نے فرمایا تھا بعین ہی وہ ان کی، چونکہ وہ ایک علاقے سے آئے ہوتے ہیں، ان کی لینگویج کی بنیاد کے اوپر، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر ان کو سنگل آؤٹ کر دیا جاتا ہے. چل اس طرف میں ضرور آتی ہوں لسانیت کی طرف، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میرا اسی خاتون کے حوالے سے. لائبہ نے یہ بھی کہا مبینہ دہشت گرد کہ مجھے مزید لڑکیوں کو کام کرنے کے لیے تیار کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا. اس کا مطلب یہ گرفتاری تو ہمارے سیکیورٹی اداروں نے کامیابی سے سر انجام دی تھی، لیکن جو مزید لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں کہاں ہیں؟ ہو رہی ہیں ایگزیکٹلی کن صوبوں میں موجود ہیں اور کس طریقے سے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. سر اس نیٹ ورک کا، اس نیکسس کا پکڑا جانا کتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے. ایک تو دیکھیں مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ فتنۃ الہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ رضی صاحب سے رابطے میں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایجنسیوں کو بات سمجھنی چاہیے کہ ان کو انڈیا سے ان کو میسیجز بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور معافی دے دے یار، میں اشارہ نا، میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسی بری بات نہیں کی کہ آپ اس طرح کی بات جو ہے وہ میری طرف توجہ دلواؤ. بھیا آپ نے خود ہی تو ابھی کہا ہے کہ وہ مجھے انڈیا سے ان کے میسیج آتے ہیں. وہ تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو ہے تو وہ فتنۃ الہندوستان کا ہی حصہ نا. میں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں نا کہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں. یار جانے دے یار، پھر ٹھیک ہے. اشارہ نا، میرے آپ کے بھائی کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کل سے ان کا بھی فون ٹیپ ہونا شروع ہو جائے. نہیں ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہوتا ہو، خیر چھوڑ دے آپ کو، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہوتا ہوگا. اور میں یقین سے کہتا ہوتا ہوگا. اچھا لیکن یہ ہے، دیکھیں یہ جو خودکش بمبار ہوتے ہیں ان کو آپ یا تو مذہبی اس سے اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں. یہ نیشنلزم والے، وہ میں وہ کہہ رہا ہوں 2 ہی رستے ہیں. اچھا جو مذہب کی طرف سے ہوتا ہے اس میں تو وہ باقاعدہ ان کو اس طرح کا دیتے ہیں کہ جیسے تم کو جنت کا ٹکٹ تم نے لے لیا، بس اب تم نے جنت پہنچنا ہے. جس صبح انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے، اور 72 خواتین آپ کا انتظار کر ہاں جی، تو جب انہوں نے جس دن کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ رات کو ماحول یہ بنایا جاتا ہے کہ لوگ آ کے گلے ملتے ہیں، چومتے ہیں کہ تم کل بڑا مقدس، یعنی ذہنی طور پہ وہ آپ کو اس سطح کے اوپر ہیپنوٹائز کر دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں نکل. دوسری طرف یہ لوگ ہیں، اب ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کے پاس 2 ہی ہیں کہ جی آپ کا استحصال ہو رہا ہے، پنجابی استحصال کر رہے ہیں آپ کا، اور جناب علی دیکھیں ہمارے وسائل ہمارے ہیں، استعمال وہ کر رہے ہیں، یہ دھرتی ہماری ماں ہے اور اس دھرتی پہ آ کے یہ بیٹھ گئے ہیں. ہماری پاک فوج کے حوالے سے اس طرح کا گند پھیلانا، اور وہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ میٹر کرتی ہیں. اور اب خوفناک بات یہ کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ بھی اس پہ متاثر ہو رہے ہیں. وہ لڑکی جو پی ایچ ڈی کی اسکالر تھی کراچی والی، اور اس کا پورا خاندان پڑھا لکھا خاندان تھا اور ویل سیٹلڈ تھے وہ لوگ. ایون یہ جو ہے یہ لڑکی، یہ بھی اس کی گفتگو سے آپ اندازہ کریں پر تعلیم یافتہ لگتی. میری درخواست یہ ہے کہ وہ جو ہم نے سڑکیں بنانی ہے نا لیوی کے پیسوں سے، وہ خدا کا واسطہ ہے وہاں کے غریب لوگوں پہ خرچ دیں. نوابوں اور وڈیروں کا پیٹ بھرنے کے بجائے وہاں کے جو نوجوان ہیں، جو وہاں کے غریب لوگ ہیں، خدا کا واسطہ ہے ان کو انگیج کریں اپنے ساتھ، ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھائیں. جو جینزیز وہاں کی آ رہے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھائیں، ٹھیک ہے نا. وہ اپنی یونیورسٹیز میں اپنے اسکالرز کو اس بات کی طرف لے کے جائیں آپ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ گراس روٹ جو لیول کے رہنما ہوتے ہیں ان کو سیاست نہیں کرنے دیتے آپ، اور آپ مصنوعی پنیری کے لوگوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، وہ نوجوان نسل کو انگیج کر رہے ہیں. فطرت الہندوستان کے تحت پیسے بھی آ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کنٹینٹ بھی آ رہا ہے،
ٹھیک ہے, اور بہت سارا کچھ آ رہا ہے, تو آپ بھی ان کے ساتھ سوشل کریں. میڈیا سپورٹ بھی سوشل میڈیا سپورٹ بھی آ رہی ہے, آپ بھی اس طرف جائیں. آپ یہ نہ کہ آپ کانٹینٹ بنائیں جس سے نوجوان نسل متاثر ہو. صحیح, یہ نہیں کہ آپ آگے کہ اچھا جی اور بندہ پاج جائے. ٹھیک ہے. چلیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریکس آئیں گے تو آپریشن غصب للحق کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, آپریشن غصب للحق کے تحت شمالی وزیرستان سیکٹر میں درندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا, اور جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ متعدد افغان طالبان جہنم واصل اور کئی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے. افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف فی الحال اس وقت پاک افواج کی منہ توڑ کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے افغان طالبان رجیم کی انتہا پسندی کے خلاف محاذ کا اعلان کر دیا ہے. رضی صاحب, یہ خود کتنا اب مشکل ہو چکا ہے افغانستان کے لیے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو دو مؤثر ترین گروپ تھے جہاد کے دوران بھی رہے. ایک نظریاتی گروپ زیادہ جس میں نظریاتی انفلوئنس ڈومینیٹ کرتا تھا, وہ تھا قندھاریوں کا گروپ, جس کو عبت اللہ اخوند زادہ صاحب جس کی نمائندگی کرتے تھے, اور دوسرا میدان جنگ کے اندر لڑنے والے حقانیوں کا گروپ. یہ حقانیوں کو زیادہ تر فیڈ جو ملتا تھا یا مین پاور جو ملتی تھی, خودکش جو ملتے تھے, وہ پاکستان کے سابق فاٹا کے علاقے سے, جو اب کے اضلاع بن چکے ہوئے ہیں, بجوڑ ہو گئے, خیبر ہو گیا, یہاں سے ملتے تھے. تو یہ دونوں ایک کمبینیشن کے ساتھ چلتے تھے. گزشتہ دنوں جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے, یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یا جنگ شروع ہونے کے دوسرے یا تیسرے روز, اس کے اندر قندھاریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پاکستان کے بغیر ہمارا سروائیول ممکن نہیں ہے, اور ہم نے 2 جنگیں بھی جو لڑی ہیں سپر پاور کے ساتھ وہ پاکستان کی سپورٹ سے لڑی ہیں. یہ جتنا بھی فساد ڈالا ہے یہ حقانیوں نے ڈالا ہے, اور یہ ہر اس دہشت گرد تنظیم کی سرپرستی کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں فساد پھیلاتی ہے. تو لہٰذا یہ اپنے معاملات ان کے ساتھ ٹھیک کریں تاکہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ کسی مذاکراتی دور پہ یا ٹیبل پہ بیٹھ سکیں اور ان کے جو خدشات ہیں وہ دور کر سکیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی صفوں کے اندر ایک اختلاف پہلا ابھر کے, اور 3 سال ہی ہوتے ہیں افغانستان میں کسی بھی حکومت کے, اس کے بعد پھر ارد گرد کے لوگ اس کو پڑ جاتے. آپ افغانستان کی پچھلی 100 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جو بھی اقتدار میں آتا ہے سکون سے حکومت کرنے کے اس کو صرف 3 سال ہی ملتے ہیں, 2.5 سے 3 سال, اس کے بعد اس کے خلاف ہو جاتا ہے. تو وہ اندر خانے جو شروع ہونا تھا وہ تو ہو گیا. پھر کوئی نیشنل ریزسٹنس فورس احمد شاہ مسعود کی وہ بھی سامنے آ چکی ہے, وہ بھی مختلف جگہوں کے اوپر ان کو نقصان پہنچاتی ہوئی پائی جا رہی ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ اب ان کا جو سارا انحصار ہے یا دار و مدار ہے وہ پروپیگنڈا پہ ہے. وہ پروپیگنڈا جس کو چنائے انڈیا سے بوسٹ کیا جاتا ہے, وہ پروپیگنڈا. میں آپ کو ایک آئی ڈی وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے, میں بھی اس طرف آنے والی تھی, میں نے رانا صاحب سے ایک سوال بس آخری بات 2 فکرے, وہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آئی ڈی کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے. وہ ان کو سوشل میڈیا, اور اس وقت وہ کوئی گمک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. دیکھیے سوشل میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے. حکومت پاکستان نے باقاعدہ ایک بریگیڈ بنائی ہے فوج کے اندر جو کہ صرف سائبر بریگیڈ ہو اور سائبر کے اوپر پاکستان کا نقطہ نظر پروموٹ کر سکے. اب پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچی, مجھے نہیں پتا, لیکن باقاعدہ اناؤنس ہو چکی ہے. تو ایسی صورت کے اندر بھائی وہ اس محاذ کے اوپر تو حملہ آور ہوں گے, وہ صرف سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس محاذ پہ پاکستان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں. ذبیح اللہ مجاہد کے پاس ایک موبائل ہے اور اس کے اوپر ایک واٹس ایپ ہے. آپ دوست ممالک کے میڈیا سے لے کے دشمن ممالک کے میڈیا تک سب پہ گھوم جائیے. چلیے قطر آپ کا مخالف ہے, یو اے ای آپ کا مخالف ہے, اپنا آذربائیجان تو آپ کا بہت پیارا دوست ہے, ترکی تو بہت اچھا دوست ہے, سعودی عرب تو بہت اچھا دوست ہے. اگر ان کے میڈیا کے اوپر بھی ذبیح اللہ مجاہد کے بیپر چل رہے ہیں اور افغانیوں کا نقطہ نظر نشر کیا جا رہا ہے, تو ہمارے پاس کوئی وزارت اطلاعات ہوتی ہے. صحیح,
ठीक है, कोई वजारत इस्लात होती है? राना साहब से जवाब दे दें। राना साहब, मैं बड़ी बताता इंपॉर्टेंट चीज है जिसे भी सामने पता नहीं, डिस्कस मुझे नहीं किया पता था। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इन डायनामिक्स को देखें अपने ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-इल्हाक़ के हवाले से। लेकिन सर एक और अहम मामला, मैंने अफगानिस्तान के हवाले से तो बात की कि नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का जो इस वक्त बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंदी के खिलाफ महाज का ऐलान सामने आया, वो तो अफगानियों के लिए इस पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना। विद इन द पाकिस्तान सर, जो लोग इस ऑपरेशन के खिलाफ एक अलग राय रख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, और एक तो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर था उसके ऊपर हमने अटैक कर दिया, लेकिन हमारा मौक़िफ़ कुछ और है। सर ये पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है? अच्छा, पहले तो जो रज़ी साहब ने बात की थी ना, मैं उसका जी, जवाब प्लीज़। दे दूँ। हमारा वज़ारत इत्तलात ये कर रही है कि वहाँ पे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं जिनसे हम हालत जंग में हैं। यहाँ पे हमने जब ईरान जंग के हवाले से कुछ लोगों ने यहाँ पे कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया, तो खलीजी रियासतों ने बाकायदा हमारी वज़ारत इत्तलात पे प्रेशर डाला कि जी इन लोगों की ज़बान बंदी करें, जिसके बाद 3 वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा, ठीक है ना। तो क्या ये वज़ीर इत्तलात ने सऊदी अरब से भी बात की कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को क्यों आप वहाँ पे दिखा रहे हैं अपने मीडिया पे? इस तरीके से, हाँ। क्या हमने सवाल किया उन्हें इस बात का? या हमारे वज़ारत इत्तलात के जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ क्या कहते हैं अहकामात की बजावरी के लिए रखे गए? क्या इनमें से किसी ने ये सवाल किया कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद सबसे ज़्यादा जहर उगल रहा है हमारे खिलाफ, वो झूठे से झूठा बयानिया प्रोपेगेंडा बना रहा है, धमकियां दे रहे, तो धमकियां दे रहा है, आप उसे अपना प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे? और फिर सऊदी अरब के साथ तो हमारे पैक्ट है दिफाई, सऊदी अरब को तो उसे वैसे ही बैन कर देना चाहिए, बल्कि गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। अगर हम सऊदीया के लिए इस सतह पे जा रहे हैं तो सऊदी अरब क्यों नहीं हमारे साथ जा रहा है? अब हम ये बात करेंगे तो 3 वज़रा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि जी आप उन पे नहीं कर सकते। भाई नहीं कर सकते हम, आप भी उनको रोक लेना वहां पे जाके, आपका काम हम ना करें, आप वो काम तो आप रोक ले उन्हें जाके। अच्छा, तीसरी और बात देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है, आजाद मुल्कों के अंदर हर शख्स की अपनी एक राय आजादाना राय होती है, ठीक है, लेकिन इसका अगर आपका मेरा इख्तिलाफ है किसी राय पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुहिब वतन नहीं हूं या मुझे अपने वतन से मोहब्बत नहीं है। हो सकता है मैं अपने वतन से मोहब्बत के अंदर एक अपनी राय दे रहा हूं, मुझे लग रहा हो कि ये काम ऐसे नहीं। अब भाई ट्रंप ने क्या किया है? ट्रंप ने अपने मीडिया को परसों से धमकियां दे रहा है, मैं तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, मैं तुम्हारे जनाबे लिए वो तजदीद नहीं करूंगा, CNN के को यूं कर दूंगा, रिपोर्टरों के साथ कह रहे हैं आप बहुत बदतमीज हैं, ठीक है। आप ये तो क्या हम ट्रंप के जो इब्तदा में हम यहाँ पे भी यही सब कुछ करेंगे? ठीक है। और हम अपने खिलाफ कोई एक राय रखने वालों के लिए ऐसा करेंगे? मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान में जितने लोग भी हैं वो सब मुहिब वतन पाकिस्तानी है और किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम अपने वतन से, जो भी बंदा है यहाँ पे रहता है वो अपने वतन से मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने वाले। यकीनन ऐसे ना, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह।